अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ग्लोबल मार्केटिंग की सीरीज़ का हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। इस 5th लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इसमें हम चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है द पॉलिटिकल, लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव में है कि पॉलिटिकल, लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो होता है वो ग्लोबल मार्केट्स में कैसा होता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जिस मुल्क में जाकर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक होम कंट्री से आप होस्ट कंट्री की तरफ मूव करते हैं, तो उस कंट्रीज़ का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, प्रोवाइड द कंटेक्स उसके यानी कि पॉलिटिकल कल्चर के पर्सपेक्टिव में आप उसका देखते हैं कि गवर्निंग पार्टी एटीट्यूड्स टू वर्ल्ड, जो पार्टी वहाँ पर अब फॉर एग्जाम्पल बरसते किरदार है उन जो अथॉरिटी में है, जो जिनकी हुकूमत है, उनका एटीट्यूड्स क्या है सोवरेंटी के बारे में, कि ख़ुद मुख्तियारी के बारे में, कि क्या वो आपको जब आप उस मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ख़ुद मुख्तियारी देगी। पॉलिटिकल रिस्क कितना है उस कंट्रीज़ के अंदर, उसको आप देखेंगे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कितना है, उनकी ख़ुद मुख्तियारी, पार्टी की ख़ुद मुख्तियारी अपने मुल्क के अंदर कितनी है, पॉलिटिकल रिस्क कितना है, टैक्सेस एटीट्यूड्स क्या है, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप उस मुल्क में जाकर तो कितने परसेंट जो है वो टैक्स करते हैं। जैसे कि चाइना में जब से उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है तो उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस लगा दिए हैं। आई थिंक 70% उसने टैक्सेस लगाए हुए हैं। थ्रेट ऑफ इक्विटी डिसल्यूशन, यानी कि आप जब अपनी वहाँ पर प्रॉपर्टी को लिक्विड करते हैं, सेल करते हैं, तो कितना थ्रेट जो है वो पॉलिटिकली आपकी फर्म के ऊपर आएगा, उसको भी आप देखेंगे। एक्सप्रोप्रिएशन को देखेंगे कि गवर्नमेंट कितना जो है वो आपको डिस्पोज भी कर सकती है कि आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आकर बिजनेस करें तो आपको वो डिस्पोजेस कर दे कि यहाँ से निकल जाएं और यहाँ पर अपना बिज़नेस को वाइंड अप करके। तो ये इस चीज़ को भी आपने देखना है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सप्रोप्रिएशन कितनी है। नेशन स्टेट और सोवरेंटी के पर्सपेक्टिव में हम अपने कंसेप्ट को फर्दर जारी रखते हैं। एवरी sovereign स्टेट इज़ बाउंड टू रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी अदर sovereign स्टेट। ये एक रूल है कि जो भी sovereign स्टेट है वो दूसरी sovereign स्टेट्स के इंडिपेंडेंस को वायलेट नहीं करती, उसको फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका की कंपनी पाकिस्तान में आकर बिज़नेस करेगी, ओबियसली वो पाकिस्तान के ही बिज़नेस, पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम, पाकिस्तान के जुडिशरी निज़ाम को फॉलो करेगी, ना कि अपने। The courts in one country will not sit in the judgment on the acts of the government of another done within the territory। किसी भी गवर्नमेंट की जुडिशरी रिमार्क्स जो होते हैं वो किसी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, जो यूएसए सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव में। नेशन स्टेट और सोवरेंटी में स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स, प्रोटेक्शनिस्ट लॉज कितने हैं उस कंट्रीज़ में, ज़्यादा डेवलप्ड लेसर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ओबियसली जो प्रोटेक्शन लॉ जो होते हैं फर्म के पर्सपेक्टिव में लॉ होते हैं, तो अगर डेवलप कंट्री में देखना तो ज़्यादा प्रोटेक्शन लॉ होते हैं। फ्री ट्रेड एडवांस डेवलपमेंट, यानी कि फ्री ट्रेड में कितना सपोर्ट करती हैं वो फर्म्स को। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल क्रोनिज़म, क्रोनिज़म ये होता है कि आप में अपने अपने दोस्तों अजीज़ों कारब को फेवर देते हुए, पॉलिटिकल फेवर देते हुए उस पोस्ट के, उस जॉब, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जॉब दें, हालांकि वो उस जॉब के लिए अहल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं करता। तो उस इन्वायरमेंट को भी देखा जाता है कि यहाँ पर कॉलोनिज्म कितना है। द अल्टीमेटली रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज़ पावर। वी हैव बीन repeatedly that the will power of the government can be overcome by the persistent अटैक फ्रॉम द मार्केट प्लेस। अल्टीमेटली जो रिसोर्स होता है गवर्नमेंट की, जो पावर होती हैं वो रिपीटेडली जो होती हैं वो गवर्नमेंट के पास होती हैं कि वो ओवरकम कर ले, अटैक करें, यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस करें।
تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں سوورینٹی، کہ کوئی بھی وائلیٹ نہیں کر سکتا مارکیٹس کو. مارکیٹ جو ایکچولی ٹرینڈ کے اوپر چل رہی ہے وداؤٹ دا انوالومنٹ آف دا گورنمنٹ، وداؤٹ دا انوالومنٹ آف دا اینی پاور فرام دا پولیٹیکل، تو وہ ساری انیتھیکل ہیں. تو اس انوائرمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں. پولیٹیکل رسک کتنا ہے جس ملک میں آپ جا کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. رسک آف دا چینج ان دا پولیٹیکل انوائرمنٹ، گورنمنٹ پالیسی دیٹ وڈ ایڈورسلی افیکٹ دا کمپنی ابیلٹی ٹو آپریٹ افیکٹولی اینڈ پروفٹلی. اوبیسلی اگر آپ انسٹیبلٹی اس ملک میں، تو آپ ایک اچھے طریقے سے اپنا بزنس کو آپریٹ نہیں کر سکتے. When perceived political risk is high, a country will have a difficult time attracting of foreign direct investment. Foreign direct میں فار پاکستان کے اندر فورن ڈائریکٹ میں انویسٹمنٹ بہت کم تھی ڈکٹیٹرشپ میں. وہاں پر پولیٹیکل رسک کیا آتا ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ سے، تو وہاں پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت کم ہوتی ہے. کیٹیگریز آف دا پولیٹیکل رسک، یہ کچھ کیٹیگریز ہیں جو پولیٹیکل رسک کے ہیں. آپ اس کو سلائڈس کے تھرو جو آپ کو میں پی ڈی ایف کے فارم میں فارورڈ کر چکا ہوں اس میں آپ دیکھ سکیں، اور ریلیونٹ جو بک ہے اس میں آپ کنسرن کر کے اس ٹیبل کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں جو پولیٹیکل رسک کا باعث بن رہی ہیں. کازز پولیٹیکل رسک کے کیا ہیں؟ ٹینشن بٹوین دا اسپائریشن آف دا ریالٹی اور انسپائریشنس کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ ٹینشن کا باعث بنتا ہے. پریمیریلی اکر ان لوور اور لوور مڈل انکم کنٹریز، زیادہ ہوتا ہے فوکس، یعنی کہ لو انکم کنٹریز میں ٹینشنس کا جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. انڈونیشیا اور اکنامک کرائسس جو ہوتی ہیں، ایک مثال ہے کہ انڈونیشیا میں جب اکنامک کرائسس آیا تو وہاں پر لو اور لوور مڈل کلاس جو کنٹریز ہیں، اور سو لوور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہوئے. When political risk occur in high income countries, it is generally due to the large standing conflict. اگر پولیٹیکل رسک اکر ہوتے ہیں ڈیولپ کنٹریز میں تو وہ کنفلکٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن انڈونیشیا یا جہاں پر ڈیولپڈ کنٹریز اس میں دیر آر دا نمبر آف ادر کازز وچ برنگ دا پولیٹیکل کرائسس ان دا کنسرن کنٹریز. ایکسپریشن اینڈ دا سمٹم آف دا پولیٹیکل رسک میں لیس ڈیولپ a country the greater the risk. Increased economic and uncertainty increase the risk. غیر یقینی کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ بھی پولیٹیکل رسک کا باعث بن جاتی ہے. لیس جو ڈیولپ کنٹریز ہے وہاں پر یہ چیز زیادہ دیکھی جا سکتی ہے. ٹیکسز ریٹ کیا ہیں جس ملک میں جا کر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ ٹیکسیشن پالیسیز کیا ہے؟ ہائی ٹیکسیشن کین لیڈ ٹو دا گروتھ ان دا بلیک مارکیٹس. اوبیسلی کوآپریشن ٹیکسیشن کتنے ہیں؟ کمپنی اٹیمپٹ ٹو لمٹ ٹیکس لائبلٹی بائی شفٹنگ دا لوکیشن آف دا انکم. اوبیسلی کمپنی جو ہے اپنی لوکیشن فار ایگزامپل چائنا کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے پولیٹیکل ایسے ہب بنائے گئے ہیں ایریا جو فری ٹیکسیشن زونز ہیں، تو وہاں پر انویسٹمنٹ کیے تو فرم جو ہوتی ہیں وہ پریفر کرتی ہیں اس ملک میں جہاں پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں، اور اوبیسلی جہاں پر بزنس کر رہے ہیں تو وہاں پر اگر ٹیکسیشن کم ہے تو وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زیشور آف ایسٹ کا مطلب یعنی قبضے میں لے لینا. ایکسپروپریشن گورنمنٹ ایکشن ٹو دا ڈسپوز آف فورن کمپنی اور انویسٹر، یعنی کہ گورنمنٹ کا ایکسپروپریشن وہ ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کا ایسا ایکشن جو بے دخل کر دیتا ہے فورن کمپنی کو اور فورن انویسٹر کو یہاں سے آپ نکل جائیں تو اس کو ایکسپروپریشن کہتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کنسیفکیشن، یعنی کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ نو کمپنسیشن نہیں دیتی فورن انویسٹرز کو کہ جہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے جب آپ دوسرے ملک میں جا کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. نیشنلائزیشن بھی زیشور کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جس میں گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ تمام پرائیویٹائزیشن فرمز کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ فیوچر میں آپ جب انویسٹمنٹ کریں تو گورنمنٹ کے آپ کو وہ نیشنلائز کرنا شروع کر دے اور آپ کی جو پاور ہوتی ہے، آپ کی جو کنٹرول ہے اس کو ختم کر دے. ایکسیپٹیبل اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا اف سیٹسفائی پبلک پرپز انکلوڈ دا کمپنسیشن.
انٹرنیشنل لاس میں ہم دیکھیں گے کہ جس ملک میں آپ جا رہے ہیں آپ نے اس کے رولز اور پرنسپلز کو فالو کرنا ہے. آپ اس کو بائنڈ کرنا ہے rather than دا بائنڈنگ دا ہوم کنٹریز لا. جس ملک میں آپ جا رہے ہیں اس کے لاز کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. ڈسپیوٹ بٹوین دا نیشن آر دا ایشو آف دا پبلک انٹرنیشنل ہے. دو ملکوں کے درمیان جو ہے اختلافات جو ہیں وہ بھی انٹرنیشنل لاز کو امپلیمنٹ کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے جو ٹینشنز ہوتی ہیں جوڈیشلی آرم آف دا یونائٹڈ نیشن ورلڈ کورٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہوتی ہیں ایک باڈیز ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں جب آپ ٹینشن بن جائے بٹوین دا کنٹریز میں. کامن لا اور سیول لا میں کیا فرق ہے؟ کامن لاز وہ ہوتے ہیں یعنی کامن لاز رول اور پرنسپل جو پریویسلی پریکٹس کی جاتے ہیں اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا عمل جو پریویسلی جوڈیشری نے لاز نے اس کا ورڈک دیا ہے اور آپ اس کو کامن لے لیتے ہو کہ وہی اس کو بیس بنا کر آپ فردر ڈیسیجن لیتے ہو. سیول لاز یہ ہوتے ہیں سیول لاز جو ہوتے ہیں یہ 6 سینچریز میں رومن امپائرز نے اپلائی کیا تھی. یعنی رول اور پرنسپل جو 6 سینچری میں رومن امپائر نے اپلائی کی تھی وہ سیول لاز ہوتے ہیں. کامن لاز اور کنٹریز اور سیول لاز کے بارے میں بتا دیا کہ یعنی کہ کامن پریکٹسز کے اندر جو لاز کو فالو کیا جاتا ہے پریویس پریکٹسز میں اس کو فالو کرنے کو نام کو کامن لاز کہتے ہیں. اور سیول لا جو 6 سینچریز میں رومن امپائرز نے رول اور پرنسپل جو ہیں اپلائی کیے تھے اس کے تھرو ڈیسیجن لینے کا جو نام ہے اس کو سیول لاز کہتے ہیں. لیگل سسٹم ان مینی اسلامک لا جیسے کہ پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن موسٹلی ایسی کنٹریز ہیں وہاں پر جہاں پر اسلامک لاز جو ہیں وہ شریعہ کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ ایران. لیگل سسٹم ان مینی مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ اسلامک لاز کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. بیسڈ ان شریعہ لا اے کمپریہنسو کوڈ گورننگ مسلم کنڈکٹ ان آل دی ایریا آف قرآن اینڈ ہولی بکس. حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھ کر قرآن اور سنہ کی روشنیز میں لاز کو مرتب کرنے کا نام اسلامک لاز ہوتے ہیں. یعنی اس کو دیکھ کر آپ جب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے پروبٹ ہوتے ہیں کوئی ایسی چیزیں جو اسلام میں فرض ہیں پر شراب نوشی جو ہے اسلام جو ہے ممانعت ہے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے جیسے بزنس میں. سائڈ اسٹیپنگ لیگل ایشوز گیٹ ایکسپرٹ لیگل ہیلپ پریونٹی کا کنفلکٹس آپ کو کتنی مدد مل سکتی ہے. اسٹیبلنگ جوریڈکشنز پروٹیکٹنگ دا انٹلیکچوئل پراپرٹی اینڈ اوائڈنگ دا برائبری. جوریڈکشنز جو ہوتی ہیں آپ کو کتنی حدود دی گئی ہیں. آپ اسٹیبلش پروٹیکٹنگ دا انٹلیکچوئل پراپرٹیز یعنی کہ آپ اپنی پراپرٹی اپنے پیٹنٹس کو کتنا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. برائبری کتنی ہے وہ اس ملک میں. جوریڈکشن جو ہوتی ہیں ریفر ٹو دا کورٹ اتھارٹی ٹو رول اور پرٹیکولر ٹائپ آف دا کنٹروورسیز ارائزنگ آؤٹ سائڈ آف دا نیشن بارڈر. ایکسرسائز پاور اوور دا انڈیویجول انٹیٹیز فرام دا ڈفرینٹ کنٹریز. یعنی کہ کورٹ کی وہ اتھارٹی جو آپ کو حدود دیتی ہے ایک پیرامیٹر دیتی ہے ایک باؤنڈری دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر رہ کر اپنا بزنس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں اس ہوسٹ کنٹریز کے اندر. جو تو کورٹ ہیو دا جوریڈکشنز یعنی کہ کورٹ کی کہاں پر حدود ہے کہ یہ جو لاز ہیں یہ کہاں کہاں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. انٹلیکچوئل پراپرٹی آپ کو ایک پروٹیکشن دیتی ہے کہ آپ اپنے پیٹنٹس کو اپنے ٹریڈ مارک کو اپنے کاپی رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. پیٹنٹ رائٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اسپیسیفک پیریڈ کے لیے ایک رائٹس دیے جاتے ہیں آپ کے ان کو سیل کر سکتے ہیں آپ کا یعنی گیونگ اے انوینٹر ایکسکلوسیو رائٹ ٹو میک یوز اینڈ سیل اینڈ انوینشن آف دا اسپیسیفک پیریڈ آف دا ٹائم. تو آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کو ایک رائٹ ہے کہ وہ آپ پاکستان میں آ کر پروٹین اینڈ گیمبل کا بزنس کر سکتے ہیں. ٹریڈ مارک جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹنکٹیو مارک یوز ٹو ڈسٹنگوش اٹ فرام کمپیٹنگ پروڈکٹ. کاپی رائٹ جو ہوتے ہیں وہ اونرشپس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. پھر ٹریڈ مارک آپ کے ٹریڈ مارک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی کاپی نہ کرے. انفرنگمنٹس اور انٹلیکچوئل پراپرٹیز یعنی کاؤنٹر فیٹنگ یعنی کہ کوئی آپ کی کاپی نہ کرے. انآتھورائز کاپی اینڈ پروڈکشن آف دا پروڈکٹ جو ہوتے ہیں. ایسوسیٹ کاؤنٹر فیٹ جو ہوتی ہیں. لمیٹیشن پروڈکٹ نیم ڈفرنٹ سلائٹلی فرام دا ویل نون برانڈ. پائریسی انآتھورائزڈ پبلیکیشن اینڈ ریپروڈکشن آف دا کاپی رائٹ یعنی کہ
بلیک مارکیٹ کے اندر کاپی کرنا، پائریٹڈ جو کام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو کتنا پروٹیکشن ملتا ہے جس ملک میں جا کر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پروٹیکٹنگ دا انٹلیکچوئل پراپرٹی انٹرنیشنل کنونشن فار پروٹیکشن آف دا انڈسٹریل پراپرٹی. کچھ لاز ہیں جو آپ کو انٹلیکچوئل پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں. پیٹنٹ کوآپریشن ٹریٹی، یورپین پیٹنٹ کنونشن جو ہوتی ہیں، یہ تمام جو ایسی ٹریٹیز ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹیز کو، کاپی رائٹس کی، آپ کے پیٹنٹس کو، آپ کے ٹریڈ مارک کو پروٹیکشن دیتے ہیں. اینٹی ٹرسٹ ڈیزائن کمپیکٹ ریسٹرکٹیو بزنس پریکٹسز ٹو انکریج دا کمپٹیشنز، یعنی کہ اینٹی ٹرسٹ جو ہوتی ہیں ایسی پالیسیز، ایسے رولز ہیں جو اینٹی ٹرسٹ جو ہے وہ پالیسیز آپ کو روکتی ہیں کہ آپ ایسی پریکٹسز نہیں کرنی چاہیے، اور آپ فرمز کو انکریج کرتی ہیں کہ آپ کمپیٹیٹر بنیں کہ نہ کہ آپ اس کے بزنس کو ریسٹرکٹ کریں. لائسنسنگ اور ٹریڈ سیکرٹس کنٹریکچوئل، آپ لائسنسنگ دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف پر پروڈکٹ کو بنا سکتے ہیں. پیٹنٹ، ٹریڈ مارک، ٹریڈ سیکرٹ کے طور پر وہ آپ کے پروڈکٹ کو آپ اس کے پروڈکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ایز اے لائسنسنگ بھی دے سکتے ہیں اپنی فرم کو، جیسے کہ پروکٹر اینڈ گیمبل اور مختلف یونیلیورز وغیرہ جو کہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے پاکستان کے اندر بزنسز کو. امپورٹنٹ کنسیڈریشنز: واٹ ایسٹ میں بی لائسنسڈ، ہاؤ ٹو پرائز دا ایسٹ، دا رائٹ گرانٹیڈ. لائسنسنگ میں فردر ٹریڈ سیکرٹس آر کنفیڈینشیل انفارمیشن، نالج دیٹ ہیز اے کمرشل ویلیو از ناٹ ان دا پبلک ڈومین فار وچ اسٹیپس ہیو بین ٹیکن ٹو کیپ اٹ سیکرٹ. یعنی ٹریڈ سیکرٹ ایک کنفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ کتنی کنفیڈینشیل انفارمیشن آپ کی پروٹیکشن ہو سکتی ہے جس ملک میں جا کر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹو پریونٹ ڈسکلوجرز ان کنفیڈینشیلٹی کنٹریکٹس. برائبری، کرپشنز جو ہے اس ملک میں اندر کتنی ہیں جس ملک میں آپ جا کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں کچھ ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ آپ برائبری کے بغیر جو ہے کوئی بھی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی کہ برائبری کو قانونی حیثیت تو نہیں آتی، لیکن بہت سے ایسے ملک ہیں جس میں برائبری اور کرپشن کو ایک قانونی حیثیت دی جا گئی ہے. 2003 تک جو کرپشن والے ملک میں تھے، سب سے ٹاپ جو کرپشن تھا وہ بنگلہ دیش تھا، اس میں فن لینڈ سب سے کلینسٹ کنٹری تھا کرپشن کے پرسپیکٹو میں. کنفلکٹ ریزولوشن جو ہوتی ہیں، لیٹیگیشنز، فارمل ایٹریبیوشنز جو ہوتی ہیں، قانونی چارہ جوئی آپ کتنی کر سکتے ہیں جس ملک میں آپ فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کے ٹریڈ مارک کو یا آپ کے پیٹنٹ کو کاپی کرے تو آپ کتنی اس میں آپ کو ایٹریبیوشنز، لیٹیگیشن یعنی کہ آپ کو کتنے آپ کو حقوق دیتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکیں. کنفلکٹ ریزولوشنز میں کچھ گراف دیا گیا ہے کہ پر پرسن کے پرسپیکٹو میں کتنے لائرز کس ملک میں ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا. ریگولیٹری انوائرمنٹس کتنا ہے اس ملک کا، ای یو اور ڈبلیو ٹی کے پرسپیکٹو میں. آپ مارکیٹ ایکٹیویٹی افیکٹڈ بائی انٹرنیشنل ریجنل اکنامک آرگنائزیشن ایجنسی، یعنی کہ اس ملک کے اندر کتنا ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم چیپٹر نمبر 6 کو کریں گے. مجھے امید ہے کہ جتنا بھی کنسیپٹ ہمارے اس لیکچر میں آپ کو میں نے دیے ہیں وہ آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو 2 گھنٹے کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ کی تمام کیریو کو میں ریزولو کرنے کی کوشش کروں گا.